Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the context of Muslim Education series, today we have to discuss the topic about Ibn Khaldun. Dear students, 14वीं सदी ईस्वी ये अफ्रीका के अंदर मुसलमानों के लिए एक इब्तला का दौर था कि जिसमें मुसलमानों से मुख्तलिफ इलाके छीने जा रहे थे और इस तरह मुसलमानों की हिजरत वहाँ से शुरू हो गई थी, स्पेन से, अंदलुस से अफ्रीका के दूसरे ममालिक की तरफ, मसलन ट्यूनिस और मराकश वगैरह। तो इसी दौरान एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम जो मुस्लिम एजुकेशनिस्ट में हमें नज़र आता है और जिसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है बतौर एक फ़िलासफ़र के और हिस्टोरियन के, वो हैं अल्लामा इब्न खुल्दून। इब्न खुल्दून का तारीख़ पैदाइश 1332 ईस्वी है और 1406 तक इनका वक्त है। 1406 में इनकी वफ़ात हमें मिलती है और इन्होंने दरअसल जो ज़बरदस्त एक काम किया वो था इनकी किताब, इनका काम मुक़दमा इब्न खुल्दून। बुनियादी तौर पर ये हिस्ट्री से मुताल्लिक़ इन्होंने किताब लिखी और मुख्तलिफ़ तारीख़ी उसूल बयान किए और तारीख़ को एक साइंस के तौर पर मुतारफ़ कराया कि यहाँ तक कि पूरी दुनिया के अंदर इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन तस्लीम किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं कि अल्लामा इब्न खुल्दून के तालीमी नज़रियात क्या थे। उनको देखने के लिए सबसे पहले मैंने इन स्लाइड्स के अंदर एक कोटेशन उन्हीं की तरफ से कोट की है कि जिसमें वो ये बात करते हैं कि दरअसल जो भी नए रास्ते की तलाश में निकलता है वो एजाज़ उसी को हासिल होता है, चाहे उसके बाद दूसरे लोग आने वाले उस काम को मुकम्मल करें। और इसी तरीके से जो फ़र्द अपने काम में कॉम्पिटेंसी हासिल करके वो आगे बढ़ता है वक्त के मसाइल को हल करने के लिए, चाहे उन्हें सदियों के बाद भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए, बहरहाल वो उसी के खाते में गिने जाते हैं। तो इसकी अमली तफसीर के तौर पर अल्लामा इब्न खुल्दून हमारे सामने आते हैं। उन्होंने जो काम किया इल्म के मैदान में वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इनकी इंडिविजुअल लाइफ को जब हम देखते हैं तो इसमें इनका नाम जो है वो अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद इब्न खुल्दून के नाम पे मशहूर है। दरअसल इनके ख़ानदान की बुनियाद पर इनके ख़ानदान में एक खालिद नामी शख्स के बारे में बात की जाती है कि जिसकी बुनियाद पर इनके ख़ानदान से मुताल्लिक़ ये एक कुनियत जो है इनकी मशहूर हो गई है, इब्न खुल्दून के तौर पर मशहूर हुआ है। ये मुख्तलिफ़ दरबारों के साथ वाबस्ता रहे स्पेन, अफ्रीका के अंदर और हुक्मरान तबके के करीब रहे और करीब से इन्होंने हुकूमतों की अखाड़ बिछाड़ को देखा और उसमें हिस्सा भी लिया सियासत के अंदर। और यहाँ तक कि फिर वहाँ से ये मायूस हुए मुसलमानों की ज़वाल को देखकर और इन्होंने सफ़र किया स्पेन से बाहर की तरफ। ये बुनियादी तौर पर सिविली से ट्यूनिस आए और इसी तरह ग्रेनाडा का सफ़र भी किया इन्होंने। वहाँ पर इन्हें सुल्तान के गज़ब का सामना करना पड़ा। वहाँ से फिर दोबारा इन्होंने सफ़र किया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। यहाँ तक कि मराकश के एक शहनशाह ने अबू इसहाक जिनका नाम बताया जाता है, उन्होंने इसे 20 साल की उम्र में अपने अदालती निज़ाम के अंदर एक पोजीशन फराहम की। ये इनकी काबिलियत का दरअसल हमारे सामने एक बड़ा एतराफ़ है। 1382 के अंदर 1382 ईस्वी के अंदर ये मिस्र के अंदर तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर इन्होंने जामिया अल अज़हर को ज्वाइन किया और वहीं पर इन्होंने बकिया ज़िंदगी अपनी गुजार दी। मुक़दमा इब्न खुल्दून को मुकम्मल किया और ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था इल्म के मैदान में। मुख्तलिफ़ तारीख़ी उसूल वज़ा करके इन्होंने दिए जो आज भी हमारे लिए एक रेफरेंस बुक के तौर पर समझी जाती है। उसके बाद हम
اپنے اصل موضوع یعنی ان کی فلاسفی آف ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں۔ غرض یہ کہ کوئی باقاعدہ کتاب علم سے متعلق ہمیں ان کے ہاں نہیں ملتی، لیکن ان کے نظریات وضع کیے گئے ہیں ان کی اسی مقدمہ ابن خلدون سے، اور یہ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ اپنے وقت کے تعلیمی نظام سے کس حد تک مطمئن تھے اور کس طرح انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی، کیا نظریات پیش کیے، تعلیم کا کیا تصور دیا، بنیادی طور پر ان کا تعلیم سے متعلق سوچ اور فکر وہ کیا تھی۔ تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے اس کے اوپر آتے ہیں کہ ان کے ہاں تعلیم سے متعلق بنیادی سوچ اور فکر کیا تھی۔ تو اس میں سب سے پہلے جو بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ تعلیم کو ایک اخلاقی اور عقلی سرگرمی کے طور پر ایک بہت ہی خوبصورت ایکٹیویٹی کے طور پر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے معاشرے کی فطری ضرورت قرار دیتے ہیں، معاشرے کی فطری ضرورت قرار دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے معاشی اور سماجی ترقی کی بنیاد قرار دیتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر قوموں کی بقا جو ہے وہ کسی اور ذریعے سے ممکن ہوتی تو وہ قومیں جو علم کے میدان میں ترقی نہیں کر پاتی وہ اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو تعلیم دراصل فرد کی فطری ضرورت ہے۔ فرد کے لیے سب سے بڑی اور ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنی ذات، اپنے ارد گرد کے ماحول سے متعلق پہچان حاصل کرے، اور اس بات کا علم حاصل کرے کہ وہ اس دنیا کے اندر بغیر مقصد کے نہیں آیا۔ جو چیز اسے دوسرے جانوروں سے، دوسری جاندار اشیاء سے ممتاز کرتی ہے وہ دراصل اس کا وہی عقل و شعور ہے، اور یہ عقل و شعور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تعلیم حاصل کی جائے، جاننے کی کوشش کی جائے، وہ مہارتیں حاصل کی جائیں جس کی بنیاد پر کوئی بھی معاشرہ اپنی روز افزوں ترقی کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم ان کے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کے حوالے سے جو بات ہمیں ان کے ہاں ملتی ہے، سب سے پہلی بات جس کے اوپر یہ زور دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک حقیقی ذات کے طور پر یہ متعارف کراتے ہیں، اور اس پوری کائنات کے خالق، مالک اور اس کے نظام کو چلانے والی ہستی کے طور پر، بالکل اسی طرح کہ جس طرح اسلامی تصور تعلیم کے اندر کنسیپٹ وہ تصور دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لے آتے ہیں تو ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کا استعمال کر کے اس دنیا کے اندر جو ہمارا ماحول ہے اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو استعمال کر کے، ان کی تحقیق کر کے، ان کو سرچ کر کے، ان کو تلاش کر کے اپنی دنیوی اور اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے قابل بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کی بقا اور معاشرے کی حفاظت کا مین ذریعہ بھی تعلیم کو ہی قرار دیتے ہیں، کہ جن معاشروں کے اندر تعلیمی سرگرمی جاری و ساری رہتی ہے اور جو نسلیں ہیں وہ اپنی نئی نسل کے کردار کی تعمیر اور تشکیل، روز افزوں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ان کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہی معاشرے ہی اپنی بقا کو ممکن بنانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں، وگرنہ وہ اپنی قوموں کی بقا کو ممکن نہیں بنا سکتے۔ تو اس طرح وہ معاشرتی تنظیم، متوازن معاشرے کی تشکیل اور اس کو تعلیم کی بنیادوں پر استوار کرنے کے حوالے سے ایک تعلیم کا ایک بڑا مقصد قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح غور و فکر کی صلاحیت کی نشو و نما ان کے ہاں تعلیم کا ایک بڑا مقصد ہے۔ آگے چل کر بھی آپ دیکھیں گے کہ میتھڈالوجی کے اعتبار سے بھی وہ جس طریقے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ اسی بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ کس طرح بچوں کی
تھنکنگ ایبیلٹی کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے اور انہیں اس بات کے اوپر تیار کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ذہن دماغ کو غور و فکر کی صلاحیت کے ساتھ استعمال کریں، نہ ہی حواس خمسہ مکمل طور پر انسان کو علم فراہم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک کہ ان کے اوپر مکمل غور و فکر نہ کیا جائے اور غور و فکر کی صلاحیت کی نشو و نما نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے ایک فطری عمل قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد تعلیم کو کردار کی تربیت کا ایک اہم ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ جس طرح کہ اسلام ہمیں تعلیم کے ذریعے سے یقین اور عمل کے اوپر تیار کرتا ہے، وہ بھی اسی بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ تعلیم دراصل وہی تعلیم کہلانے کی حقدار ہو سکتی ہے کہ جو فرد کے کردار کو مضبوط بنا دے، اس کے ذاتی اوصاف اور اس کے معاشرتی اوصاف کو اس حد تک مضبوط بنا دے کہ وہ فرد معاشرے کا ایک مضبوط اور ایک بہترین کارکن اور اچھے شہری کے طور پر سامنے آ سکے۔ اس کے بعد مقاصد تعلیم کو دیکھنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نصاب تعلیم کو کس طرح تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بات آپ مد نظر رکھیں کہ آج بھی اگر ہم اس بات کے اوپر غور کریں تو یہ سمجھنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کی تقسیم کو کس انداز سے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ ایک علم کو انہوں نے جس طرح دوسرے مفکرین نے دنیوی اور دینی علوم کے اندر تقسیم کیا، تو ان کی اپروچ جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ اس طرح مختلف تھی کہ وہ کچھ علوم کو انسانی ذہنی کاوش کی اختراع قرار دیتے ہیں کہ جو وہ علوم جو انسانی ذہنی کاوش کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں اور نالج کی تعریف کو اس طرح ممکن بناتے ہیں کہ آل دا ایکسپیرینسز ٹرانسفرڈ بائی دا ہیومن بینگ از کالڈ اے نالج، کہ وہ تمام تر تجربات وہ عقلی غور و فکر کی بنیاد پر وجود میں آنے والے علوم کہ جو دنیوی علوم کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں ان کو اس نے عقلی علوم کا درجہ دیا ہے یا علم معقولات بھی انہیں قرار دیا گیا ہے۔ ان میں میتھمیٹکس، میڈیسن، کیمسٹری، بیالوجی، یہاں تک کہ آج کے جتنے بھی جدید علوم ہیں وہ فلسفی، نفسیات، سائیکالوجی، اس طرح کے سارے علوم جو ہیں وہ اس کیٹیگری کے اندر شامل کیا جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ اس بات سے بھی غافل نہیں ہیں کہ مسلمان دراصل اس وقت ہی مسلمان بنتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اور اس کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان علوم کے اوپر بھی دسترس حاصل کرے کہ جو اسے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ بنا کر زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اخروی فلاح کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور وہ علوم ہیں جنہیں اس نے اس کیٹیگری کے اندر رکھا ہے جسے ریویلڈ نالج، جو علوم یا علوم وحی کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے، وہ علوم جن کے اندر انسانی کاوش، انسانی عقل و شعور کی اس کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے، اور وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا، اور اس خالق کائنات نے اس انسان کی فطرتی تقاضوں کے مطابق وہ علوم فراہم کیے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا وہ علم، قرآن اور حدیث کی شکل میں جو علم ہمیں حاصل ہوا، اس کو وہ دوسرے یعنی دوسرے حصے کے طور پر علم قرار دیتے ہیں، اور اسے انہوں نے علم منقولات کا نام دیا، یعنی وہ نقلی علوم جن کے اندر انسانی کاوش کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ وقت کے میتھڈالوجی آف ٹیچنگ یا وقت کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں۔ وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں کہ جس طرح اس وقت اساتذہ کرام طلباء کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے اس پر تنقید کی، اور وہ تنقید ہم 2-3 پوائنٹس کے اندر اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا یہ کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ طالب علم کو ایک پیسو لرنر کے طور پر دیا جاتا ہے جس کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی ٹیچر سینٹرڈ ایجوکیشن کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی اس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ دراصل ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ
اپروچ کے تحت فراہم کی جانی چاہیے، اسٹوڈنٹ کی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر تعلیم فراہم کی جانی چاہیے۔ اور وہ بھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اساتذہ کو طالب علموں کی ذہنی فکری صلاحیتوں کی نشر و نما کرنی چاہیے، انہیں یہ موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ سوچیں اور فکر کریں، بحث و مباحثے کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچنے کا راستہ تلاش کریں۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز کی کمپیٹنسیز کے اندر فلاح موجود ہیں، وہ ان کے اوپر اس طرح تنقید کرتے ہیں کہ انہیں ٹیچنگ میتھڈالوجیز کے اوپر مکمل عبور حاصل نہیں ہے، وہ کمپلیکس اشیاء کا علم پہلے فراہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ فطری اصول یہ ہے کہ پہلے آسان چیزوں کا علم فراہم کیا جائے بچوں کو، اور اس کے بعد مشکل چیزوں سے متعلق طالب علموں کو علم فراہم کیا جائے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی خاص مضمون کے اندر زیادہ گیپس کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی کنٹینیوٹی ان ایجوکیشن کی سفارش کرتے ہیں کہ جو آپ علم فراہم کریں اس کی مکمل مہارت جب تک ایک طالب علم حاصل نہ کرے تو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ مختلف سبجیکٹس کے اندر ہر فن مولا بننے کی کوشش نہ کرے اور اس علم کے اوپر مکمل دسترس حاصل کرے، اس میں گیپس موجود نہیں ہونے چاہیے۔ میتھڈالوجی کے حوالے سے یہ بہت ہی آسان کنسیپٹ کی جانے سے ملتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے وہ اس بات کی سفارش کرتے ہیں، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کو علم اپنی مادری زبان کے اندر ہی حاصل کرنا چاہیے، اور آج بھی دنیا کے اندر یہ نظریہ ڈومیننٹ رول لے رہا ہے کہ جب آپ بچے کو ایک زبان کے اندر اس کی مادری زبان کے اندر تعلیم فراہم کرتے ہیں وہ جلدی سیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لائف پرابلم سے متعلق جو زندگی کے مسائل ہیں جب تک ان کے ساتھ آپ وہ ریلیٹ نہیں کریں گے اپنے ایجوکیشن کو، اپنی ایجوکیشن کو، اپنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس، اس وقت تک طالب علم کی صلاحیتوں کو آپ نہیں ابھار سکتے اور نہ ہی انہیں صحیح تعلیم فراہم کر سکتے۔ اسی طرح وہ کریٹیوٹی سے متعلق بھی سفارش کرتے ہیں کہ تھنکنگ ایبلٹی کے ذریعے سے، غور فکر کی صلاحیت سے وہ کریٹیوٹی کی جانب طالب علم کو جانا چاہیے، خود چیزوں کو تلاش کریں، خود دیکھیں، صحیح اور غلط کے اندر پہچان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سمپل ٹو کمپلیکس یہ ان کا ایک فطری اصول ہے، اس وقت انہوں نے فراہم کیا جس سے نفسیات کے اندر بھی آج بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ آسان سے مشکل کی جانب جانا چاہیے۔ پہلے طالب علم کسی سابقہ واقعیت کی بنیاد پر وہ کنسیپٹ، وہ تصورات آسان ہے وہ فراہم کیے جائیں اور اس کے بعد اس طرح مشکل تصورات کی جانب آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح معلوم اور نامعلوم کی جانب جانا چاہیے، طالب علم کو ٹیچر اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، سابقہ واقعیت کو مد نظر رکھ کر جو چیزیں پہلے سے وہ جانتا ہے انہیں کو بنیاد بنا کر نئی چیزوں سے متعلق تعلیم فراہم کرے۔ ٹھوس سے مجرد تصورات یعنی وہ جو ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے پہلے ہمیں حاصل ہوتا ہے ان کی بنیاد پر ہم ایسے مابعد طبیعیاتی تصورات کی جانب آگے بڑھیں کہ جن کو حاصل کرنا جن کو سمجھنا ہمارے لیے عقلی اور فکر کی بنیاد پر آسان ہو۔ ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ پر زور دیتے ہیں، طالب علم کو گروہوں کی شکل میں بٹھا کر ان کے درمیان مختلف مسائل پر بحث و مباحثہ کرانا، یہ طالب علم کی ذہنی صلاحیتوں کی نشو و نما کا ایک میجر ذریعہ بن سکتا ہے، اور ٹیچرز بھی وہ سفارش کرتے ہیں کہ اس طریقہ کے ذریعے سے طالب علم کو تعلیم فراہم کریں۔ وہ لیکچر میتھڈ کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ صرف ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ظاہر کرتا ہے کہ ٹیچر اس میں بولنے والا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس صرف پیسیو لرنر کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح اصول تدریج اور ٹورزم کے کنسیپٹ کو بھی وہ طریقہ تدریس کے اندر شامل کرتے ہیں۔ ٹورزم یعنی اسیمیلیشن، یعنی چیزوں سے براہ راست واقف ہونا، ان کا براہ راست، یعنی آج اسے آپ ڈیمانسٹریشن میتھڈ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں جس میں طالب علم کو براہ راست چیزوں کی آبزرویشن اور مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ ڈسپلن کے حوالے سے سزا کی مخالفت کرتے ہیں، بچوں کو سزا نہیں دی جانی چاہیے، وہ ان کی ذہنی قوا کو برباد کر دیتی ہے اور اس طالب علم کے ذہن میں نفرت کے جذبات پر پان چڑھاتی ہے، وہ ٹھٹائی جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے، اور اس طرح وہ ان فطری اصولوں کے اوپر
رہ کر طالب کو تعلیم دینے کی کوشش کرنے کے قائل ہیں، اور اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹارچر انجرز دی مینٹل فیکلٹیز آف اے چائلڈ وچ ڈسٹرائز ہز پرسنالٹی، کہ اس کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے، اس لیے کارپورل پنشمنٹ کی وہ سخت مخالفت کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا موضوع جس سے متعلق ہم نے کوشش کی کہ علامہ ابن خلدون کے رویہ کو ایک جامع انداز میں پیش کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔